Please settle down. Good evening. My name is Amishal Sajil, and I'm the host for Think Festival 2024, Day 2. Today we have a distinguished guest joining us to explore the topic of resources of terrorism in Pakistan and threat to democracy. Please welcome Lieutenant General retired Mr. Waheed Arshad, former CGS, Mr. Musharraf Zaidi, partner at Tabadla, Mr. Iftikhar Firdaus, The Crescent Diary, Mr. Majid Nizami from GeoTV, with Ms. Kiran Bhatt, the journalist. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम किरण है. आई एम अ जर्नलिस्ट, जैसे आपको इन्होंने बताया. और हमारा जो आज का टॉपिक है उसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो दैट इज़ रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म एंड थ्रेट टू डेमोक्रेसी. टेररिज्म जो एकदम से दोबारा से पाकिस्तान में उसकी एक नई लहर आई है, वो किस तरह से जमहूरियत पे असरअंदाज हो सकती है. सो आई थिंक हम लोग बाइलिंगुअल रख सकते हैं इस सेशन को, उर्दू और इंग्लिश में. अगर आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो इस सेशन के एंड पे जो है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए भी टाइम जो है वो रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द पैनल फॉर टेकिंग आउट द टाइम. एवरीवन, जो लोग इस्लामाबाद से भी ट्रैवल करके आए हैं और जो लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. और मेरा ख्याल है कि टाइम मज़ीद बचाते हुए आई वुड लाइक टू गो एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टू जनरल वहीद अरशद साहब. सर, जो हमारा टॉपिक है रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, अगर आप उस पर थोड़ी सी डिटेल बता सकें कि एज अ वर्ड रिसर्जेंस मतलब दोबारा से एक चीज़ शुरू हुई है, तो हमने पिछले कितने अरसे में उस पर किस तरह से काबू पाया था, दोबारा शुरू होने की वजह क्या है, और अब नई उस पर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है. जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का. मैं तो उम्मीद रख रहा था कि ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, लोग सवाल पूछेंगे तो जवाब देना. बहरहाल आप चूँकि इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है. लेकिन मैं आपको अपना व्यू ज़रूर दे सकता हूँ. मेरे ख्याल में जो आपने पूछा कि हमने दहशतगर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था. दहशतगर्दी एक ऐसा फिनोमेना है जिस पे आप कोई वसूख से ये नहीं कह सकते कि अभी दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है या हमने पूरी तरह काबू पा लिया. आप दहशतगर्दी के जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके लोगों को पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं कि वो भाग जाएं या हथियार डाल दें. लेकिन दहशतगर्दी को समझने के लिए इसके पीछे जो उसकी वजूहात हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो वो आप जैसा आप सब लोग जानते हैं 2007-8 से ये मिलिट्री ऑपरेशंस और चल रहे हैं और इसमें बड़ी कामयाबी भी हुई. और 2013 तक तकरीबन तमाम एरिया जो दहशतगर्दों के कंट्रोल में था या उनकी वहाँ पे इन्फ्लुएंस थी, काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया गया था और ये लोग ज़्यादातर लोग भाग के अफ़गानिस्तान चले गए. बीच में जो 6-7 साल का गैप रहा, वो चूँकि टीटीपी और उसके जो एफिलिएटेड ग्रुप्स थे वो सारे अफ़गानिस्तान में थे. यहाँ उनके पास इतनी फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं थी, तो लेकिन वहाँ भी उनके पास वो फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं थी क्योंकि उस वक्त तक गैर ममालिक की जो अफवाज थी, नेटो, ISAF, वहाँ पे मौजूद थी. तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइज बॉडी के तौर पे रहना, कार्रवाई करना वो इतना आसान नहीं था. यहाँ पे भी उनके लिए मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशंस के बाद एरिया का ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, मिलिट्री के पास था और उनके पास इतनी आसानी नहीं थी कि वो कर सकें. लेकिन जिस तरह के आप लोगों को मालूम है कि अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकन फोर्सेस ISAF का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत दोबारा बनी, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो TTP के और उसके एफिलिएटेड ग्रुप्स के थे जो जेल्स में थे,
ان کو وہ رہا ہو گئے. ٹی ٹی پی کو ایک سازگار فضا میسر ہوئی ری آرگنائز کرنے کے لیے, اور طالبان کی طرف سے ان کے اوپر وہ پریشر نہیں تھا جو کہ پہلے غیر ملکی فوج جب وہاں پہ تھیں, آئی ایس ایف اور نیٹو اور باقی لوگ, اس وقت جو دباؤ تھا ان کے اوپر, جس کی اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے ٹیک اوور افغانستان میں حکومت کے بعد ٹی ٹی پی کے جو مختلف گروپس تھے وہ آہستہ آہستہ کٹر ہونے شروع ہوئے, اور جس سے ان کی اسٹرینتھ میں اوبیسلی اضافہ ہوا. اس کے بعد معلوم ہے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے, ان کا انفلوئنس بھی ہے ٹی ٹی پی پر, تو کیوں نہ ہم اس جو ایک لیول تک دہشت گردی پہ قابو پایا جا چکا ہے اور یہ جو گروپ افغانستان میں موجود ہیں, اس چیز کو کلوجر کرنا ضروری ہے. اس کے لیے پرہیز بات چیت کا جو فیصلہ کیا حکومت نے, لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی بہت وجوہات ہے, کوئی سوال پوچھے گا تو میں اس پہ ضرور بات کر سکتا ہوں, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو آئی ایس ایف نیٹو کے انخلا کے بعد جب بات چیت کا دور شروع ہوا اور بات چیت بریک ڈاؤن ہو گئی, جو کہ سب کو زیادہ تر لوگوں کو پتہ تھا کہ بریک ڈاؤن ہو جائے گی, اس کے بعد اس دوران جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو نچلے لیول کے 3rd ٹیئر 4th ٹیئر 2nd ٹیئر کے لوگ آ سکتے ہیں واپس اور ری انٹیگریٹ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں سوسائٹی میں اپنے علاقوں میں, ان کو شاید اجازت دی گئی, وہ لوگ آئے بھی. لیکن چونکہ وہ بات چیت کا دور جو ہے, عمل جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا, ختم ہو چکا تھا, تو وہ لوگ جو آئے پلس وہ لوگ جو پیچھے تھے, تو انہوں نے دہشت گردی کے دوبارہ ایکٹیویٹیز, چونکہ ان کے پاس وہ سپورٹ بھی میسر تھی, ان کے اوپر پریشر بھی کوئی نہیں تھا افغانستان میں, ان کو جو یہاں لوکل سپورٹ پاکستان میں اویلیبل تھی وہ بھی میسر تھی, ان کے لیے ایکٹیویٹیز کرنا آسان ہو گیا دہشت گردی کی. اور پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں 3 سال سے دہشت گردی کی ایک اور لہر ہے, اس کے اوپر اور بات کی جا سکتی ہے. اس پہ آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا کرنا چاہیے, وہ میرے خیال میں, میرا اپنے ویو میں, جب یہ بات چیت ٹی ٹی پی کے ایک ٹائم پہ ٹی ٹی پی کے اوپر کافی حد تک قابو پایا جا چکا تھا, یہاں پہ ان کی جو آرگنائزیشن تھی وہ ختم ہو چکی تھی, جو ان کے یہاں پہ سیل تھے وہ کافی حد تک کنٹرول میں تھے, انفلوئنس میں تھے, پکڑے گئے تھے. ٹی ٹی پی سے بات کرنے کا اس ٹائم پہ کوئی فائدہ نہیں تھا. پرہیز یہ ہو سکا ہے میرے اپنے خیال میں, مجھے تو پتہ نہیں گورنمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی تھی, لیکن میرے خیال میں حکومت پاکستان نے شاید یہ جو لوگ پالیسی میکر تھے حکومت میں, انہوں نے یہ شاید یہ سوچا کہ چونکہ افغان طالبان ابھی افغانستان میں حکومت میں ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, اور ہمارے کہنے پہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں, ان کو منع بھی کر سکتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ اپروچ شاید ریئلسٹک نہیں تھی, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تحریک طالبان افغان طالبان نے کچھ بھی نہیں کیا تحریک طالبان پاکستان کے خلاف, نہ کوئی ایکشن لیا, نہ ان کو منع کیا بارڈر کراس کر کے یا ایکٹیویٹیز کرنے پہ, بلکہ جو ایک افغانستان میں جو پورا ایک انفراسٹرکچر ہے ٹیررزم کا, اس کو توڑنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کارروائی ابھی تک ٹی ٹی اے نے نہیں کی. تو جب تک افغان طالبان اس بات پہ تیار نہیں ہوں گے کہ ٹی ٹی پی نہ صرف ان کے لیے خطرہ ہیں اور پاکستان کے لیے اور ان کے لیے بھی خطرہ ہیں, تو وہ ان کے خلاف ایکشن جب تک نہیں لیں گے, وہ جو اسٹرینتھ ٹی ٹی پی کی وہاں پہ ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگی, اس سے بڑھ کے جب تک یہاں پاکستان میں ان کی لوکل سپورٹ ختم نہیں ہوگی, لوکل سپورٹ کے بغیر ہی دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. ملٹری آپریشن جو ہیں وہ ایک حد تک ایک انوائرمنٹ حالات کریٹ کر سکتے ہیں
جس کے بعد پولیٹیکل جو کام ہیں، سوشو اکنامک جو کام ہیں حکومت کی طرف سے، اس کو ٹیک اوور ہونا چاہیے، وہ لیڈ میں آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب یہاں ملٹری آپریشن ختم ہوئے تو اس کے بعد جو پولیٹیکل ورک اور جو سوشو اکنامک فیلڈ میں کام ہونے تھے حکومت کی طرف سے، اس میں خامیاں بھی تھیں، کوتاہیاں بھی تھیں، پوری طریقے سے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلٹی جو علاقے کلیئر ہوئے تھے ان میں آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آئی. فی الحال میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اگر بعد میں کوئی تھینک یو سوال سو پوچھے مچ. گا تو میں بالکل ضرور. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت زیادہ جو ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ وائی دس ہیپنڈ اینڈ ہاؤ وی اینڈیڈ اپ ہیئر. آئی وانٹ ٹو آسک افتخار دیٹ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی اے ڈیڈنٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ ٹی ٹی پی اینڈ ملٹری آپریشنز ایک حد تک ہو سکتے تھے، اس کے بعد نہیں ہو سکتے تھے. ابھی جو ہے ریسرجنس کے بعد اگست 15 کے بعد جو ایک نئی گروپس جو ہیں جتنے بنے ہیں، ایز یو کور ایوری تھنگ ان خراسان ڈائری، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلس لائک وائی دے آر کمنگ آؤٹ ایٹ دس ٹائم، اور اس سے پہلے اتنے نئے گروپس کیوں نہیں جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہوئے تھے، اور ابھی ان کو ایسی کیا آزادی ان سائڈ پاکستان مل رہی ہے دیٹ وی آر سیئنگ a lot of new militant organizations coming up, especially in KP. تھینک یو کرن. جنرل صاحب نے کافی ایک ڈیٹیلڈ اوور ویو دیا ہے اینڈ آئی ٹرائی ٹو بی ایز بریف ایز پاسبل آنسر جو ہے میں دے سکوں. ایکسکیوز می. ایک پرسپیکٹو ہے جس میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید اگست 15 کے بعد ملیٹنٹس کی ریسرجنس جو ہے وہ شروع ہو گئی. لیکن ایکچولی اگر ہم when we ایک ڈیپ ڈائیو لیں ان ٹرمز آف ہسٹوریسزم کے ڈسکورسز کہاں سے شروع ہوئے اور اس میں اوور لیپ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، میرے خیال میں 2019 سے آلموسٹ جو لوگ نظر رکھتے تھے ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک ریسرجنس جو ہے وہ ہوگی. اینڈ وائی آئی سے 2019 بیکاز اٹ بیکمز دا فارمیٹیو ایئر کہ جب آپ ایک واٹر شیڈ مومنٹ وہ بناتے ہیں. اب واٹر شیڈ مومنٹس وہ ہوتے ہیں جس میں آپ یا تو ٹریڈیشنلی آپ یا وائٹ ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں یا بلیک ایریاز میں. جب آپ گرے ایریاز کے اندر ملیٹنٹ اینٹیز کو لے آتے ہیں وچ از آن دا سبلیمنل آف ایکسیپٹیبلٹی، تب آپ ایک ایسے ڈومین میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ ملیٹنسی کو یا ٹیررزم کے نیریٹیوز کو مین سٹریم کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اور یہ ایک اسٹریٹجک چوائس بھی ہے اور یہ ایک پولیٹیکل چوائس بھی ہے. میرے خیال میں اگر آپ صرف دہشت گردی کو ایک ملٹری پرسپیکٹو سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ یو آلموسٹ مس آؤٹ دا ریسٹ آف دا 75%، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر پولیٹیکل نیریٹیوز کے بغیر اور اکنامک انسینٹیوز کے بغیر یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ریسرجنس آف ملیٹنسی دوبارہ وہ ہوئی کیوں. 2019 کے اندر امریکنز ڈیسائیڈڈ کہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھیں گے اینڈ دے ول سارٹ آف اینڈ دس انٹائر تھنگ، جس کو ہم قطر کے مذاکرات جو ہے وہ کہتے ہیں دوحہ پیس ڈیل کے نتیجے میں. اینڈ دین سڈنلی یو سی اے پیراڈائمیٹک شفٹ ان ٹرمز آف دا نیریٹو جو 2001 سے بن کے آیا تھا وار آن ٹیرر کے نام سے. اور نیو یارک ٹائمز کے اندر آپ جو ہے سراج الدین حقانی کا who is a wanted militant یا terrorist under the treasury list of the state department، ان کا جو ہے آپیڈ جو ہے وہ شائع ہونا شروع ہو جاتا. And when you start talking and you try to mainstream it تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک کوازی گورنمنٹ جس کو نہ امریکہ خود ریکگنائز کرتا ہے یا کوئی اسٹیٹ ریکگنائز نہیں کرتا، اس کا اسپل اوور افیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. اب پاکستان کی جو مثال ہے ان ٹرمز آف لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ افغان طالبان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کر سکتے یا افغانستان کے اندر جو ہے وہ جا کر آپ جو ہے اٹیک کیوں نہیں کر سکتے. اس کے دو پہلو ہیں. The first part is کہ obviously کسی اور ملک میں جا کر striking them obviously has international implications. But secondly جو ایک ہوم گرون انفلوئنس ہے افغان طالبان کا پاکستان کے اندر، اور یہ اتنی آسانی سے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جب اس پورے نیکسس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سو وی لک ایٹ اٹ فرام اے ویری ڈیموکریٹک سیکولر پرسپیکٹو.
لیکن when you take a deep dive and look at it from a more religious perspective کہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آئیڈیالوجیز آر بیسڈ آن ہائرارکی آف ڈیسیجن میکنگ، اور اس کے اندر جو ہائرارکی آف ڈیسیجن میکنگ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ بایا کے تھرو چلتے ہیں، یعنی بیعت کرتے ہیں۔ جب آپ کسی گروپ کے اندر بیعت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے دو ہی جو ہے وہ پہلو بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ بیعت کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو دین آپ صرف گروپ سے آسٹرسائز نہیں ہیں، نکالے نہیں جاتے، بلکہ آپ کے خلاف بھی جنگ جو ہے وہ جائز ہے ان کی عقیدے کے مطابق۔ اور جب آپ بیعت ہو جاتے ہیں اور اسی راستے پہ چلتے ہیں تو جتنے باقی لوگ اس میں ملتے جائیں گے وہ بھی سب آپ کے بھائی ہیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی کوئی یہ سمجھتا تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن کریں گے تو میرے خیال میں وہ خواب خرگوش میں رہ رہا تھا۔ اٹ واز ناٹ پاسبل کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کبھی ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے۔ اٹ وڈ نیور ہیو بین پاسبل، اور آگے بھی اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو دین دیٹ ڈسٹرائز دیئر انٹائر ڈریم آف این ایمریٹس جو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ڈسکارڈنٹ ایلیمنٹس انہوں نے اکٹھے کر کے فرام ویریس کنٹریز، اس کے اندر افغانستان کے اندر آپ کو صرف ٹی ٹی پی نہیں ملتی، آپ کو القاعدہ ملتی ہے، آپ کو جو ہے وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ایگرز ہیں چائنیز اوریجن کے، اس کے اندر آپ کو تاجکی، ازبیکی، ہر قسم کے ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ملتے ہیں۔ سلوشن اس کا کیا ہے؟ میرے خیال میں سلوشن جو ہے امیجیٹ لیول پر اس کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ پیس ٹاکس ایک ایفرٹ تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان میں ایک ایسا باہمی رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھے، کیونکہ جو ڈیسیجن میکرز تھے اور جو اسٹریٹجسٹ تھے ان کو اندازہ تھا کہ اگر پیس ٹاکس اور اس قسم کی باتیں آپ نہیں کرتے تو یو وونٹ بی ایبل ٹو بائی ٹائم۔ تو جو ابھی ہو رہا ہے وہ شاید اگست 15 کی امیجیٹ بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتا، کیونکہ جب ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچر اسٹڈی کرتے ہیں تو 2019 کے بعد ہی ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک انسرجنسی فیول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اب موجودہ صورتحال، آئی مین وی کین گو آن اینڈ کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دس، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر آپ ٹی ٹی پی کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو اگر پچھلے سال انہوں نے تقریباً کوئی 700 سے اوپر اسٹیٹمنٹس دی ہیں اباؤٹ ریسپانسبلٹی کلیمز اینڈ ویریس تھنگس، تو انہوں نے اپنا نیریٹو بدل دیا۔ اب آپ جو ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے صرف اور صرف جو ہے وہ رسپانسبلٹی کلیمز نہیں لیتے، بلکہ وہ آپ کو پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر، سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے اوپر، زلزلے کے اوپر، یا کسی کے ساتھ اگر کسی جگہ پر زیادتی ہوئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے تو اس پر بھی جو ہے وہ بلیف جو ہے وہ کرتے ہیں، لائک دے آلسو سارٹ آف گیو اسٹیٹمنٹس آن دیٹ۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے افغان طالبان کی طرز پر پاکستان کے اندر اپنے شیڈو گورنرز جو ہے وہ اپوائنٹ کیے ہیں، تو دس از دیئر پوائنٹ ویئر ٹیررسٹ آرگنائزیشن گوز انٹو اے فل انسرجنسی موڈ۔ تو جتنا آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل ڈسکارڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا، جتنے آپ کی اکنامک ایشوز جو ہے اور اسٹرینگولیٹ ہوتے جائیں گے، میرے خیال میں اس آئیڈیالوجی کو تقویت جو ہے وہ ملے گی۔ اور اگر ابھی یہ صرف بارڈر ایریاز کے اندر ہے یا بلوچستان یا کے پی کے ایسے علاقے میں جہاں شاید آڈینس نے ان علاقوں کو نہ کبھی دیکھا ہو، نہ کبھی جو ہے ان جگہ کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہو، یا شاید جانتے بھی نہ ہو، تو یہ صرف اٹس اونلی اباؤٹ ٹائم دیٹ اٹ ایکچولی ایکسپینڈ اٹ سیلف اینڈ مووز انٹو مین اسٹریم اربن پاکستان۔ آئی تھنک دیٹ ڈیسیجن میکرز as well as politicians as well as those people who are investing in this country need to sit together to sort of find out a relative solution کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے بارڈر کے اوپر ایک ایسی انوملی پیدا کر دی گئی ہے جس کو نہ آپ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ نکال کے جو ہے وہ باہر پھینک سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ افتخار۔ اسی چیز کو آگے ڈسکس کرتے ہوئے نظامی صاحب، آئی ہیو اے کویسچن ود فرام یو دیٹ لاسٹ ایئر تحریک طالبان پاکستان for the very first time they announced their shadow governors, as Iftikhar said, for Punjab also, جس میں انہوں نے شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے لیے اپنے 2 شیڈو گورنرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے۔ اور ہم لوگ جب اسپیشلی ان پنجاب سٹنگ، آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری عام لوگوں میں اس کے اتنا زیادہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ وٹ سارٹ آف گروپس آر کمنگ، یا ان کی یہ شیڈو گورنرز کیا ہیں یا کیسے کام کریں گے۔ ہاؤ کین یو ایکسپلین دیٹ واٹس دا ڈفرنس بٹوین ملیٹنسی ان کے پی and how they can operate in Punjab, and what about Punjab
militancy, because as we discussed earlier also کہ 90s میں ہم لوگ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایک ایسی تنظیم جو کہ کلعدم قرار دے دی جائے گی اور اس کا کوئی بھی پولیٹیکل ونگ ہوگا کچھ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پنجاب کا سی ایم کون بنے گا. بٹ وی saw that. So what's the difference in both of these entities in Pakistan? جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اگر میں تھوڑا فرینک تبصرہ کروں تو پنجاب کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ پرو اسٹیٹ ہیں. وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں, اس لیے پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ان کے ساتھ لینینسی برتتی ہے. جہاں تک معاملہ ہے ٹی ٹی پی کا, تو یہ بات درست ہے کہ انہیں پنجاب سے اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی پچھلے 5 سال میں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کی کئی ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی پینیٹریشن جو تھی یا جو ان کے گروپس تھے ان کا لنک انہیں زیادہ تر القاعدہ سے ملا تھا, اور افغانستان میں امریکنز ٹروپس کی موجودگی کی وجہ سے پنجاب کے اندر اسپیشلی جو لوگ سرگرم تھے انہوں نے وہاں سے رابطہ کیا. دوسرا یہ کہ پنجاب کی ملیٹنسی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کشمیری جہادیز ہیں ان سے یہ زیادہ کنیکٹڈ رہے ہیں. سو اس لیے پنجاب کے ملیٹنٹس میں آپ کو یہ چیز دیکھنے میں آئے گی کہ یہاں سے جو ریشو ہے اینٹی اسٹیٹ جانے کی وہ بہت کم ہے, اور اسی لیے ٹی ٹی پی کو بھی گزشتہ کئی سالوں میں پنجاب کے اندر اس طرح سے کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی. کچھ القاعدہ بر صغیر سے نکلنے والے گروپس تھے جنہوں نے ٹی ٹی پی کو جوائن کیا. اس کے علاوہ لوکلی اگر ہم کہیں تو اس طرح کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس کی دوسری ایویڈنس یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی کارروائیوں کی تعداد بھی خاصی کم ہے. راول پنڈی اور اسلام آباد کی چیزوں کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں, اور اس میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ کے پی سے منسلک علاقہ ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ٹی ٹی پی اس طرح سے اثر و رسوخ حاصل نہیں کر پائی. جہاں تک معاملہ ہے دوسرے ملیٹنٹس کا, تو اس میں ہمیں یہ بات بالکل نظر آتی ہے کہ پنجاب کے اندر ڈیفینیٹلی کشمیری ملیٹنٹس کے لیے اور اینٹی شیعہ ملیٹنٹس کے لیے ہمدردیاں موجود ہیں, اور انہیں کہیں نہ کہیں ریاست بھی بار بار قومی دھارے کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے. آپ نے خیبر پختونخوا میں یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی ملیٹنٹ کا مرڈر ہوا ہے اور آئی جی پنجاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ اس میں ایک ہاسٹائل کنٹری ملوث ہے اور ایک شیطانی ملک ہے اور اس کے قاتلوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی. تو پنجاب کے اندر جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اسٹیٹ بھی تھوڑا سا کیئر کرتی ہے, مجھے کہنے کی اگر آپ اجازت دیں, حافظ سعید کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو منسٹرز پریس کانفرنس کرتے ہیں. ڈسکا کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن نیشنل میڈیا پہ اس کی کوئی کوریج نہیں ہوتی. 3 دن بعد آئی جی پنجاب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی اور اس کے جو لوگ ہیں وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں, لیکن آئی جی پنجاب یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا. سو اس لیے یہ چیزیں ہیں, جب آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ابھی بھی پنجاب کے اندر اگر آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کسی بھی تحصیل میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم نے ملیٹنٹ گروپس کے ٹریننگ کیمپوں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے اور اب ہم مین سٹریم جو بھی معاشرے کے کام ہیں اس کا حصہ ہیں. بالکل اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان سارے لوگوں کو الیکشنز کی طرف بھی لایا جاتا ہے کہ اب آپ کا سکوپ کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے, سو اس لیے اب آپ اپنی پولیٹیکل لائف کو ریسٹور کریں اور اس طرف آئیں. سو ہمارے پاس یہاں پہ ایسی کئی ایگزامپلز ہیں کہ لوگوں نے الیکشنز لڑے, 10-10 ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور بعد میں ان کے انکاؤنٹرز بھی ہو گئے. سو یہ اس طرح کا ایک بڑا کنٹراڈکٹری آپ کو اسپیکٹرم ملے گا پنجاب کے اندر. سو اس لیے پنجاب کی جو ملیٹنسی ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا اس میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بہت کم ہے, اس لیے ٹی ٹی پی کو یہاں پہ شیڈو گورنرز اپوائنٹ کرنے کے باوجود بھی خاصی پذیرائی نہیں ملی. تھینک یو نظامی صاحب. میرا خیال ہے میں نے آپ کو کچھ زیادہ آزادی دے دی ہے چیزیں بولنے کی. مشرف صاحب, we are going to have elections and as we have seen
There are now shadow governors in Punjab and all over Pakistan from a militant organization. What do you see that in coming months, as we have already started witnessing that in KP and also in different areas of Balochistan, political parties' representatives are getting targeted by these militant organizations? I'm so sorry, sir. تو آپ very sorry. تو ہم مزید الیکشنز کے قریب جاتے ہوئے یہ اٹیکس زیادہ ہوں گے تو الیکشنز بھی ڈسٹرب ہوں گے, سیکیورٹی نہیں ہوگی. ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ either we are going to have elections on February 8 because of the security perspective I'm asking, not because of the other things. So do you see elections happening on February 8 without any political party getting more targeted from militant organizations? بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا میں نے بڑا سیکھا جنرل صاحب نے جو باتیں فرمائیں, افتخار فردوس نے اور مجید نظامی صاحب نے. میرا خیال ہے یہ پریڈکٹ کرنا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں, آئی تھنک یو نو, آپ میرا اگر اوپینین پوچھیں کہ جہاں تک مجھے جو سمجھ آ رہی تو الیکشن انشاءاللہ ہوگا. اور یہ کہ دہشت گرد ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے سیاسی نظام کو جو بچا کچا رہ گیا ہے, جمہوری نظام, اس کو ٹارگٹ کریں گے یا نہیں, اس کو ٹارگٹ کرنے میں دہشت گردوں کو اور ان کے پیچھے جو بین الاقوامی سازشیں ہیں اور جو دشمن ممالک ہیں, اور یہ میں بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی نیریٹو جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ بہت ڈیپلی اب جو ہے ابزارب ہو گیا ہے ہماری نیشنل ڈسکورس میں. جس طرح ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے اداروں کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے ملک کے بارے میں, کہ بیسکلی سارے کے سارے مسئلے جو ہیں وہ پاکستان کے اپنی جو ہے پاکستان نے پیدا کیے ہیں, پاکستان کی فوج نے خاص طور پہ, ISI نے. ہر مسئلہ جو ہے وہ ایکچولی اس کی جڑ جو ہے وہ پاکستان ہے. تو تھوڑا سا ریوائنڈ کرنا بڑا ضروری ہے. فار ایگزامپل پنجاب کے دہشت گردوں کی بات ہوئی, اور جو امپلیکیشن ہے, مجید یہ نہیں کہہ رہے تھے لیکن کچھ لوگ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کریں گے کہ اس میں ایتھنک وہ ہے, ڈسکریمنیشن ہے. حالانکہ ایکچولی سب سے زہریلے دہشت گرد پنجاب کے رہے ہیں. پچھلے 25 سال کی جو جنگ پاکستان نے لڑی ہے اس میں لشکر جنگی اور اس سے منسلک جو گروہ ہیں وہ سارے کے سارے پنجاب بیس تھے. ان میں جو دیگر جو شمولیت تھی وہ پنجاب کے رہنے والوں کی تھی. اور یہ جو ہم ڈسٹنکشن کرتے ہیں یہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے ویزاوی دی وکٹمز آف ٹیررزم, کہ جی ہمارے ہاں پختونوں نے اور بلوچوں نے جس طرح سے مار کھائی ہے اس طرح سے کسی اور نے نہیں کھائی, اور جس طرح شیعوں نے مار کھائی ہے اس طرح سے کسی نے مار نہیں کھائی. سو our thinking has to, we have to clarify a lot of things. Our sympathy should be with the primary victims, and there is a difference. There are some groups that are more targeted and other groups that are less targeted. But the perpetrators are almost all the enemies of all of Pakistan. And the perpetrators are very directedly and very concertedly targeting different communities at different times, تاکہ یہ جو ہمارے درمیان خلا ہے یا جو ہمارے درمیان تفریق ہے یا جو ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں, کچھ اچھی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہونا چاہیے اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے, ان کو ایکسپلوئٹ کر کے جو ہے اس معاشرے کو اور اس ریاست کو مزید کمزور کیا جائے. اور یہ معاشرہ اور یہ ریاست بہت زیادہ کمزور ہے, اور ان کمزوریوں میں جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس معاشرے کے رکھوالوں کی اور اس میں رہنے والوں کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس معاشرے اور اس ریاست کے اور اس ملک کے لوگوں کے دشمن باہر سے ان چیزوں کو فروغ نہیں دے رہے. سب سے اہم جو ہے دہشت گردی میں, دہشت گردی کا جو عمل ہے وہ نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے جو بیانیہ ہے اور جس طرح سے لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ نظام بہت خراب ہے. یہ بیانیہ تو آپ کو مین سٹریم پارٹیز میں ملتا ہے اور ساری مین سٹریم پارٹیز میں ملتا ہے. ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جن کے لیڈروں نے یہ نہیں کہا, ٹیلی ویژن پہ آ کے سر نہیں پیٹا اور ماتم نہیں کیا کہ یار یہ تو بہت جو ہے پاکستان میں یہ بہت خراب ہے, یہ بہت خراب ہے, یہ بہت خراب ہے. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی جب باری آتی ہے تو وہی ذمہ داران جو ہیں وہ آپ کو وہ کام کرتے ہوئے نہیں نظر آتے جو ان کے لیے کرنا ضروری ہے. سو معاشرے کو اور ریاست کو کمزور کر کے اور
اس کے جو اہم ترین مواقع ہیں یا جو اہم ترین ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا دہشت گردوں کے لیے، یہ تو بیسک ان کی لاجک ہے. تو اگر کوئی اس چیز سے سرپرائز ہوتا ہے کہ اوہ الیکشن ہونے والا ہے اور یہ ہمارے سیاستدانوں کو ماریں گے، بالکل ماریں گے. اور کیا کسی ایک گروہ یا ایک ریجن میں زیادہ ماریں گے؟ 100% ایسا ہوگا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے درمیان یہ خلا پیدا ہو کہ یار جب میں مرتا ہوں تو وہ والا جو اس طرح سے بات کرتا ہے، جو اس علاقے سے رہتا ہے، وہ میرے لیے کھڑا نہیں ہوتا. اب جو وہ مظلوم ہے وہ بالکل اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جو ذمہ داران ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ان خلاؤں کو اور ایکسپلوئٹ کرے اور کہے یار میں جا کے اس میں تھوڑا سا پیٹرول ہے، میں ادھر جا کے لائٹر پھینکتا ہوں اور جو ہے اس پہ چھڑکتا ہوں پیٹرول تاکہ اور آگ بھڑکے. ذمہ دار اداروں کا اور اس میں ہمارے سب سے ذمہ دار اور سب سے طاقتور ادارے جو ہے اس میں شامل ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان جو خلائیں ان کو مزید جو ہے وہ خراب کرے. ان کا کام ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانا ہے. تو اگر جب الیکشن آنے والا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ابھی ہم نے بات کی دہشت گردی کی جو ٹریڈیشنل اس وقت ٹاپک ہے TTP کا، لیکن سیکٹیرین دہشت گردی یہاں پہ ہو رہی ہے. ایران جیسے ممالک یہاں پہ لوگوں کو ٹرین کر کے یمن اور سیریا بھیجتے رہے پچھلے 15 سال سے. انڈیا جیسے ممالک جو ہیں وہ اپنے جاسوس بھیج کے اور یہاں فائنانس کرتے رہے ٹیررزم، جو بنیادی طور پہ بجا شکایات ہیں ہماری بہنوں کی اور ہمارے بھائیوں کی بلوچستان میں، ان کو ایکسپلوئٹ کر کے اور ہمارے معاشرے میں اور ریاست میں جو ہے وہ خلا ان کو مزید وہ ایکسپلوئٹ کرتے رہے. افغان طالبان کیوں نہیں وہ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں؟ بالکل درست فرمایا، وہ ایک آئیڈیولوجیکل ریولیوشنری ریویژنسٹ اسٹیٹ ہے. اس کو آپ کے کانسٹیٹیوشن سے اور آپ کی مخصوص نیشنل سٹوری سے کوئی غرض نہیں ہے. مسئلہ یا رونا میرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے، یہاں پہ جو پاکستانی بیٹھے ان کو بھی اپنی نیشنل سٹوری سے اور اپنے نیریٹو سے کی دلچسپی نہیں ہے. سب کوئی جا کے رونا اگر روتے ہیں تو سلطان قاسمی جب مرتا ہے تب جو ہے پاکستانی لبرل اور دیگر اور جو ہے کمیونٹی سنی اینڈ شیعہ وہ کہتے ہیں یار بڑا ظلم ہو گیا، امریکہ نے ظلم کر دیا. جب طالبان کی جو رجیم ہے اس پہ سینکشنز لگتی ہیں تب ہم کہتے ہیں نہیں ان کو کھانا کھانے دو، پینے دو. اور ہم یہ صحیح کہتے ہیں، چاہے وہ یہ قاسم سلیمانی یا یہ یہاں پہ جو افغانستان میں میرے خیال ہے غلط ہو رہا ہے، افغان لوگوں کو پنش کیا جا رہا ہے. ہم مزید چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں جب ہم فیصلے اس طرح کے کرتے ہیں جو ہم نے کیا، کہ بجائے اپنے افغان بہنوں اور بھائیوں کو مزید یہاں پہ پذیرائی دیتے اور ان کو ویلکم کرتے، ہم نے عین اس وقت سردیوں کے بالکل شروع میں، بلکہ ان دا مڈل آف دا ونٹر ہم نے ان کو واپس بھیجنا شروع کیا. سو ہماری اپنی غلطیاں بہت ہیں، لیکن دہشت گرد سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں دہشت گردی کے لیے. اور دہشت گردوں کے پیچھے دشمن ممالک بھی ہیں، دشمن آئیڈیالوجیز بھی ہیں. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل میرے خیال ہے مجید نے بھی شاید الوڈ کیا، افتخار نے بھی، ہمیں منظم ہونا پڑے گا کچھ بنیادی اصولوں پر. یہ ہمارا ملک ہے اور اس سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کو ہم نے ہی مطلب کسی طرح تقویت دے کے، اگر فوج غلط کر رہی ہے اور بہت ساری چیزیں غلط کر رہی ہے، سیاسی میدان میں فوج کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن پوری سیاست پہ جو ہے وہ اس وقت حاوی ہے. کیا یہ اچھا وقت ہے فوج کو اس طرح کرنے کا جب کہ اتنے سارے دشمن عناصر جو ہیں وہ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تو یہ چیزیں ہم نے ظاہری بات ہے ان پہ بات کرنی ہے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس پہ سوچنا ہے کہ اس کو آئندہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اریٹیٹڈ ہوں کہ دہشت گردی کی بات جب ہم کرتے ہیں اور دہشت گردوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے اہم جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ریاست پاکستان، معاشرہ پاکستان، پاکستان کے پنجابی، پاکستان کے پختون، پاکستان کے بلوچ، ان پہ زیادہ تبصرہ ہوتا ہے. اور جو ایکچول دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کو مار رہے ہیں ان پہ جو ہے مطلب ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوا ہوا ہے، کروڈ ہوا ہوا ہے. اس کی ذمہ داری اگین پاکستانیوں کی ہے، لیکن میں یاد دہانی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں واپس فوکس کرنا چاہیے جو ایکچول دشمن ہے. تھینک یو مشرف صاحب، بہت شکریہ. جنرل صاحب، ون کوشچن ٹورڈز یو آفٹر دیٹ آل آف دس ڈسکشن، دیٹ how do you, like how can you take this, that where did the state lack this opportunities or small occasions where they could build up the trust of their people? And ابھی بھی جیسے مشرف نے کہا کہ
ایسی سچویشنز کو مزید خراب کرنے کی بجائے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جب وقت ہوتا ہے تو مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں, دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. تو اس کو کور کرنے کے لیے ہماری اسٹیٹ کو ابھی فی الحال کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے اپنے خیال میں اسٹیٹ, میرا یہ ذاتی ویو ہے, اسٹیٹ جان بوجھ کے ملک کے اندر تفریق پیدا نہیں کرتی, کوئی بھی اسٹیٹ نہیں کرتی. پاکستان کی آپ تاریخ دیکھ لیں, اسٹیٹ ٹھیک ہے غلطیاں اسٹیٹ فنکشنری سے ہوتی ہیں, پالیسیز میں غلطیاں ہوں گی, امپلیمنٹیشن میں غلطیاں ہوں گی, لیکن اسٹیٹ جان بوجھ کے اپنے ملک کے اندر تفریق پیدا نہیں کرتی. اور اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, اس کے ادارے ہوتے ہیں اور اس کے لوگ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں دہشت گردی جو ہے, ایک سب لوگوں نے بڑا اچھا بات چیت کی, نیریٹو ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے, اس کو لڑنے کے لیے, اس کو قابو کرنے کے لیے جب تک ایک ہول آف دا نیشن اپروچ نہیں ہوگی, پوری قوم اس جو ہمارے خلاف جو یہ اسٹیٹ کے خلاف جو خطرہ ہے, جو جنگ جاری ہے, پوری قوم جب اس پہ یکجا نہیں ہوگی تو وہ ہم یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے. اور یکجا کرنے کی ذمہ داری صرف اسٹیٹ کی نہیں ہے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی نہیں ہوتی. یکجا جو کرنے کی ذمہ داری عوام کی بھی ہے, آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کی بھی ہے, اداروں کی بھی ہے, اسٹیٹ فنکشنریز کی بھی ہے, بیوروکریسی کی بھی ہے, ان سب کی ذمہ داری ہے. اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کمی واقع ہے, کمزوری ہے, آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جس طرح مشرف کہہ رہے تھے اور باقی لوگ بھی, اگر ہم 24/7 صبح شام یہی کہتے رہیں گے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہم میں خرابی ہے, کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا پاکستان میں, ہر چیز خراب ہے, تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو فائدہ تو ہو نہیں سکتا. فائدہ تو ظاہر آپ کو دشمنوں کو ہی ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور اور کر لیں گے آپس میں لڑائی کر کے, تو ظاہر ہے فائدہ دشمنوں کا ہوگا. جہاں تک یہ دہشت گردی کا تعلق ہے, دیکھیں جب ایک انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہو جائے, جب ایک مائنڈ سیٹ صرف یہ سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو باقی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, اور جو میں سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے, میری سوچ ٹھیک ہے, باقی سوچ جو ہے وہ غلط ہے. اور جب آپ اپنا وہ مائنڈ سیٹ, اپنی سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے, تو آپ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ پھر ایکٹس آف ٹیررزم پہ اتر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح بھی اب مشرف نے ٹھیک کہا, پنجابی اگر ہم اسی بات پہ سوچتے رہیں گے کہ یہ پنجابی ٹیررسٹ ہے, یہ پختون ٹیررسٹ ہے, یہ بلوچی ٹیررسٹ ہے, یہ سارے پاکستانی ہیں, باہر سے تو کہیں سے نہیں آئے. جو باہر سے آتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے, افغانستان سے آتے ہیں, باقی ملکوں سے آتے ہیں. لیکن جو پاکستانی ٹیررسٹ ہیں یا ان کی سپورٹ ہے وہ پاکستان میں سے ہے, چاہے وہ پنجاب سے ہو یا کے پی سے ہو یا بلوچستان سے ہو, ہیں تو سارے پاکستانی. تو اگر ہم اس تفریق میں پڑ جائیں گے کہ یہ پنجاب میں کم ہے, فلانی جگہ پہ زیادہ ہے, اس جگہ پہ کم ہے, اس جگہ پہ زیادہ ہے, میرے خیال میں وہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اگر پاکستانی ایز اے قوم اگر ہم یہ چیز غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ یہ چونکہ یہ کے پی سے ہے تو یہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, یہ پنجاب سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اسٹیٹ کی سپورٹ ہے یا نہیں ہے. بھئی وہ ایک اگر ایک کام غلط کر رہا ہے تو وہ غلط ہے, پاکستانی ہے, کے پی کا ہے, پنجابی کا ہے, پنجابی ہے, جو بھی ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. افتخار, آئی وانٹ ٹو آسک دس ون کوشچن دیٹ جنرل صاحب آلسو a little bit touched, that جو ٹیررسٹ باہر سے آتے ہیں, other than TTP we have seen a lot of attacks from ISKP in Khyber Pakhtunkhwa. How did this happen? Like other than TTP, ISKP getting more strong, and why after August 2021? دیکھیں, for a better understanding, not for the sake of advancing discourses based on nationality and ethnicity, lekin to understand on actually what's happening, and I agree with all three panelists. پنجاب کے اندر جو ایک میجر فالٹ لائن ہے جو ہمیں گلگت سے شروع ہوتے ہوئے پاڑا چنار اور ڈی آئی خان اور پھر سدرن پنجاب, and then it stretches right into Karachi and then Balochistan.
जो इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज नज़र आता है वो सेक्टेरियनिज्म का है। और जो ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी कोर आइडियोलॉजी ही एंटी शिया है, हम देख रहे हैं इन अगस्त 15 2021 से पहले भी, और अब उसमें एक कैटलिस्ट जो है वो आ गए हैं कि एक डिस्कोर्स इस मुल्क के अंदर सेक्टेरियनिज्म की जो है वो बनाई जा रही है। एंड आई थिंक कि पंजाब के लिए इसलिए उसमें डेंजरस मार्कर्स हैं क्योंकि बहुत सारी हमारी और वो पर्टिकुलरली मैं डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन बन जाते हैं जब हम पॉलिटिक्स खेलते हैं इस मुल्क के अंदर। जिस तरह माजिद ने बताया कि बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको शायद पॉलिटिकल वायबिलिटी हासिल हो और उनको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस को जो है वो पॉपुलर सपोर्ट चाहिए, तो दे विल ट्राई टू एडजस्ट पीपल जो उस आइडियोलॉजी से तो शायद हों टू गेन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन उसके साथ फिर हम दोबारा उनको उस ग्रे एरिया के अंदर नज़र आ जाते हैं। ग्रुप सच एज द इस्लामिक स्टेट वो पेनिट्रेशन ऑब्वियसली कर इस मुल्क के अंदर हमें सबसे बड़ा जो इन टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स और ऑपरेशन नज़र आती है, दैट्स द लिंकेज बिटवीन बलूचिस्तान एंड द बाउंड्री एरियाज ऑफ सदर्न पंजाब एट दिस पॉइंट। उसमें हैं टारगेट किलिंग्स भी होती हैं और उसमें कैपेबिलिटीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ये कैपेबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लार्जर अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो समझ आने में थोड़ी लोकल डायनामिक से जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें फिर स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू कीप इट इन अकॉर्डेंस टू कि आप अपने नैरेटिव्स उसमें जो है वो डालें, मेरे ख्याल में एक लार्जर डिस्कशन और पर्टिकुलरली जो है एक चीज़ जिस तरह मुशर्रफ ने कहा एंड ही वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जो एक सिंगुलर नैरेटिव आपको चाहिए इन ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं मानता कि एक करिकुलम या एक वो होना चाहिए सॉर्ट ऑफ यूनिफाइड अप्रोच, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो समझानी पड़ेंगी, और मेरे ख्याल में उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को समझाएं एटलीस्ट ऑन अ स्कूल लेवल, एटलीस्ट ऑन अ कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, कि ये हो रहा क्या है। क्योंकि हालिया जितने भी मिलिटेंट्स जो बन के आ रहे हैं और पर्टिकुलरली जो ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, मैं टीटीपी और लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा, हालिया में पिछले साल जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर से जो है एक ग्रुप जो है वो पकड़ा गया एंड आई हैड अ चांस टू इंटरव्यू देम। उसे अंदाज़ा हुआ कि द पर्सन वो सोशल मीडिया से सारे रिक्रूट हुए थे, उनकी कभी भी कोई फिजिकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है कोई इंटरेक्शन जो है वो नहीं रही। वो रिक्रूट हुए रोमानिया से, उनकी फंडिंग आई कनाडा से, एंड दे वर एक्चुअली गिवन सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव सियाटल से, अमेरिका से। और वो बैठ कर जो है अपने केमिस्ट्री लैब में वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस या एलीट इंस्टीट्यूशन इस्लामाबाद में अपने टीचर को रिक्रूट करके दे आर एक्चुअली मेकिंग अ बॉम्ब इन द यूनिवर्सिटी। तो हमें ये समझाना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू एंड एनी टाइम सून। और मेरे ख्याल में इस डिस्कोर्स को ओपन करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लैरिटी के साथ अपने एजुकेशन सिस्टम में जो है वो डालनी पड़ेंगी। वो मुझे बार बार कार्ड दिखा रहे हैं कि टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो वी विल एक्चुअली मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर्स आई सपोज। No, we have a little bit time still, but we have question answer also. Uh, Majid Saab, moving forward to you, very short answer that how political parties are using these religious sentiments to gain votes. A very short answer. Then we'll move to after Musharraf to the question answer session. जी अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है, और स्पेशली जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नज़र आती है कि वहाँ पर सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर वोट चूँकि मौजूद होता है, तो उस सपोर्ट को लेने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कोई तफरीक नहीं है कि हम कहें कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या कोई मजहबी जमातें जो हैं वो ये काम करती हैं, सब लोग करते हैं। मैं आपको क्विक एक एग्जांपल दूंगा। सलमान तासीर बड़ा लिबरल नाम है पंजाब में, लेकिन 2008 में जब शहबाज शरीफ ने भक्खर से इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने सिपा साहबा के लोगों से मीटिंग कर ली
کہ آپ شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. وہ ڈیل نہیں بن سکی, بٹ یہ آج بھی موجود ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے جھنگ سے, شور کوٹ سے آصف معاویہ سیال کو ٹکٹ دیا, جس نے ایز اے انڈیپینڈنٹ 70,000 ووٹس لیے ہوئے ہیں. وہ سپاہ صحابہ سے ان کی ایفیلیشن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سو اس لیے سیاسی جماعتوں کو ایک پرنسپل ڈیسیجن لینا ہوگا, اور یہ اکراس دی بورڈ ہوگا, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. جب تک یہ نہیں ہوگا میرا خیال ہے ہم اسی طرح دائروں کے سفر میں گھومتے رہیں گے. Thank you. Musharraf Saab, a very quick answer that why we always look towards Afghanistan from a security perspective and not other than that. کوئی economy پہ بات ہم لوگ ان سے نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ہمیشہ ایجنڈا جو ہے وہ صرف سیکیورٹی اپنے تمام نیبرز کے ساتھ ہمیشہ سب سے پہلے سیکیورٹی ہوتا ہے, اور ہم نے باقی کسی بھی جو ہے ہم لوگ چیز کو یا اوکیزنس کو, اپرچونیٹیز کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے ود دیز. یہ خطرناک ہو سکتا ہے. جنرلی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بیکاز یو ورک ان لاٹ آن ریجنل کنیکٹیویٹی اور انٹرڈیپینڈنس کی, اور یہ ایک ڈسکورس بن چکا ہے کہ آبویسلی ہماری انٹرڈیپینڈنس اور جو ٹریڈ ہے اس کی ریلائنس سینٹرل ایشیا اینڈ بیونڈ کی. لیکن اگر ہمارے بارڈرز اس سچویشن میں رہے جو کرنٹ پالیسی ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ آئی مین ویئر آر وی ہیڈڈ؟ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سوالات ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ میں جلدی جواب دوں, تو وہ میری عادت بھی نہیں ہے اور شاید میرے میں صلاحیت بھی نہیں ہے. لیکن نہیں میں ٹائم کوشش کروں گا بہت جلدی. افغانستان سے ایک ہولسٹک ڈائلاگ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسے پوچھنا ہے جیسے اکانومی پہ امیروں سے ٹیکس لینے پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہے, دوسری چیزوں پہ, امپورٹ ڈیوٹیز پہ, مطلب بہت ساری اور ڈسٹریکشنز پہ جو مین چیز ہے اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی. کلائمیٹ چینج پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو کاپ پہ کون کون جا رہا ہے پہ ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن میٹیگیشن یا اڈیپٹیشن پہ جو ہے کس طرح سے جو ہے کام کرنا ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. تو اسی طرح افغانستان پہ جو کام کی چیزیں افغانستان کے ساتھ کی جاتی ہیں, کی جا سکتی ہیں, ان پہ بات نہیں ہو رہی, بیکاز آپ کا مکمل طور پہ جو آپ کا قبلہ ہے اور جس طرح سے ہماری اشرافیہ ہمارے قومی نظریے یا قومی ایجنڈے کو شیپ کرتی ہے, اس میں اس وقت کوئی ویژن یا کوئی بڑائی یا کوئی ایمبیشن نہیں ہے. اس میں صرف سروائیول موڈ ہے, اور وہ سروائیول موڈ شاید ریاست یا پولیٹیکل پارٹیز کا بھی نہیں ہے. وہ میں اگلے 3 مہینے اپنی کرسی میں کیسے بچوں, میں اگلی جو پوزیشن ہے اس کو کس طرح حاصل کروں, یہ والا سروائیول موڈ. تو اس سروائیول موڈ میں آپ کو آئی ایم ایف ہی ملے گا, ٹی ٹی پی بیسڈ ٹاکس ود افغانستان ہی ملیں گی, سبمیشن براڈلی ٹو ہندوتوا رن انڈیا ہی ملے گا, اپولوجی ٹو ایران ایون دو ایران از دی اگریسر ان مینی کیسز ہی ملے گا. کیونکہ آپ کی سوچ اور آپ کا جو اپروچ ہے اس میں کوئی دیر از نو گرینڈ ویژن اور ویو کہ دس کنٹری ایگزسٹ فار اے ریزن. دا پیپل آف دس کنٹری 170 کتنا 240 ملین ہو گیا نا, تو اس کا آدھا 120 ملین ہوا. 120 ملین لوگ 23 سال کی عمر سے کم کے ہیں اس ملک میں. چلانے والے جو لوگ ہیں وہ ایک 74 ایئر اولڈ کمپیٹ کر رہا ہے ایک 70 ایئر اولڈ کے ساتھ, اور دونوں جو ہے وہ ساری چیزیں کر چکے ہیں جو پچھلے 30 سال سے آلریڈی ہو چکی ہیں. ساری انالیسس ہو چکی ہے, سب کو پتا ہے افغانستان کو کس طرح مینج کرنا ہے. بائی ناٹ مینیجنگ افغانستان, بے نظیر بھٹو said this in the 80s. Before that, people in the 70s were saying, you can't control Afghanistan, try to manage Afghanistan. You can't manage Afghanistan. Let Afghanistan flourish and enable its economic growth. Build a bridge to Uzbekistan, build a bridge to Kazakhstan, build a bridge to Tajikistan, and the economic benefits to Afghanistan will help dial down some of the problems in that country and benefit our people. These are not new ideas. I didn't come up with them. You don't need a Tabadlab or a Khorasan diary paper or report on this. There's no YouTube channel you need to go to. We've known this stuff for 40 years. So I'm sorry it's a long answer, but I hope I've addressed both. I think this situation, the terrorism situation, is going to have profound implications for regional connectivity, but I don't think that an only counterterrorism answer is the answer. You have to tell the terrorists that you can have steaks, that your children can have date night at Gloria Jeans, and that they can speak تیز تیز فرفر انگریزی جس طرح افتخار فردوس بولتے ہیں.
But in order to do that, we need a train path straight to Uzbekistan. بیچ میں جس طرح جس نے نماز پڑھنی ہے بالکل. اپنے ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے چھوڑ کے جس طرح پڑھنی ہے پڑھو, لیکن یہ اگر ٹرین چلے گی تو جس جانماز پہ ہم نماز پڑھیں گے اس میں سے عطر کی خوشبو جو ہے وہ صرف گھر میں نہیں, وہ پوری سڑک پہ, مسجد میں, مارکیٹ تک جائے گی. تھینک یو مشرف صاحب. تیز تیز انگریزی بھی بولتے ہیں اور پھر اگر کوئی انگریزی میں سوال کرے پھر پوچھتے بھی ہیں کہ انگریزی میں کیوں کر رہے ہیں. جی ماجد صاحب پلیز. ایک شارٹ کمنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ داعش بھی بالکل یہی کہتی کہ طالبان قطر جا کے بگڑ گئے ہیں, بہت آوارہ ہو گئے ہیں. شیر علی بھائی مختصر کوشچن. سے 2 کوشچن ہیں. اسٹیٹ اور کیا نیشن کوئی اتنی کنفیوز ہے, کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, لیکن ہمیں مارنے والے خود کش بمبار مجھ سے اور آپ سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ اسٹیٹ کہتی ہے پاکستان میں داعش نہیں ہے. ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں سی ٹی ڈی پنجاب کہتی جی ہم نے ملتان سے بہاولپور سے داعش کے لوگ پکڑے ہیں. ہمارے پاس اے ٹی پی بھی لسٹ ہے, ہمارے پاس 4 شیڈیول کی بھی لسٹ ہے, ہمارے پاس افغانستان کے جو ریٹرنز یا گوانتانامو پہ سے جو آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں ان کی لسٹ ہے. اس کے باوجود بھی وہ کیسے ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور داعش کو جوائن کر لیتے ہیں؟ کیا داعش کا ایک منظم نیٹ ورک ہے یا فرنچائز کے طور پر کام یہ کر رہے کوشچن آپ کس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہیں؟ یہ نظامی صاحب سے اور خراسان ڈائری سے. خراسان ڈائری سے. افتخار آئی گیس آئی ایس کے پی, if you can answer this. دیکھیں کیونکہ وقت کی کمی ہے میں آپ کو بہت شارٹ آنسر دوں گا. انفارچونیٹلی جب ہم سسٹمز دیکھتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی تو جو ملیٹنٹس ہیں دے آر آلویز اے اسٹیپ اہیڈ. جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز یا کیپیبلٹیز ہے ٹو اٹیک وہ اس قسم کی جو ہے لائک ماڈرنائز ہو چکی ہیں. اگر میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ میجورٹی آف دا ٹرانزیکشنز آر ناؤ ٹیکنگ پلیس ان بٹ کوائن, وہ کوئی ریگولر بینکنگ ٹرانزیکشن سے تو یہ کام ہو بھی نہیں رہا. پلس جس طریقے سے ریکروٹمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ جاری ہے اس میں اسٹیٹ کو تب پتہ لگتا ہے جب آپ کی سرویلنس میکینزمز اتنے ڈیولپڈ ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس جگہ پر کیا کرنا ہے, لائک کس کو مانیٹر کرنا ہے. اسکیجول 4 کی لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا باقی جتنے بھی سی ٹی ڈی کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں جن کو پیرول پر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جو نئی بریڈ نکل کے آ رہی ہے دیٹ از ناٹ سمبڈی کہ وہ کسی لسٹ میں ہوگا یا وہ کوئی مارکڈ بندہ ہوگا. جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن اور پرٹیکولرلی اگر آپ آئی ایس کی بات کر رہے ہیں, اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, the recruits are freshly young. کل میں دیکھ رہا تھا ٹامس ویسٹ وہ بتا رہا تھا کہ ہمیں آئی ایس ایس کے سب سے بڑا جو ہے تھریٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ 1800 لوگ جو ہے وہ پل چرخی اور باگرام سے جو ہے وہ بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ. بٹ اف یو ایکچولی لک ایٹ دا لسٹ, کیونکہ اگر آپ وہ لسٹ دیکھیں کہ کون تھے یہ لوگ, سو یو ول فائنڈ کہ اس 1800 لوگوں میں سے وہ 1900 تھے, بائی دا وے وہ 1800 تھے بھی نہیں, اس میں سے آپ کو 400 جو ہے آئی تھنک 413 جو ہے وہ انجینئرس تھے اور تقریباً 600 پلس وہ ڈاکٹرز ہیں. سو دے آر ناٹ دا پیپل دیٹ یو آر نو لانگر. وہ ملیٹنٹ کا جو ایک پرسیپشن ہے آپ کے ذہن کے اندر کہ وہ بڑی داڑھی ہوگی اور ٹوپی پہنی ہوگی اور جو ہے وہ پانچے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ رکھے ہوں گے, دیٹ از نو لانگر دا فریم آف مائنڈ. اس لیے جو فارم بدل کے جو ہے وہ آ رہا ہے دیٹ از مور دا ایجوکیٹڈ لاٹ, ان کا ٹارگیٹ ہے جو پڑھ سکے, جو لکھ سکے, جو پینیٹریٹ کر سکے. اینڈ دیٹ از ناٹ اونلی جسٹ ان ٹرمز آف کالجز اینڈ یونیورسٹیز, ہر پروفیشن کے اندر یو ول فائنڈ. جو آپ بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کہ جو سوسائڈ بومر جو ہے وہ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وغیرہ, اینڈ آئی کین ٹیل یو وتھ لائک گریٹ اتھارٹی کہ the economics of suicide bombings is very different from our perception. مجھے یاد ہے 2014-15 کے اندر جو ہے سوسائڈ بومر کا جو ریٹ تھا وہ کوئی 14 سے 25 لاکھ کے درمیان میں تھا. دیز آر ویری امپاورشڈ فیملیز. اگر آپ ٹرائبل ایریاز یا ایسے جگہوں سے جو ہے وہ رہتے ہیں کہ جس میں آپ کی یہ حالات ہیں کیونکہ آپ کی نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ ایگریکلچرل گروتھ ہے, پر کیپٹا انکم سب سے لو ہے اور پر کیپٹا واٹر فار ایگریکلچر بھی سب سے لو ہے, تو آپ کے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. آپ کے 7 بچے ہیں, اس میں ہم اس کو سرپلس چائلڈ کہتے ہیں. سرپلس چائلڈ کو آپ یا تو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں یا پھر اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں کسی ملیٹنٹ گروپ کے, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی پیسے آپ کو دے دے گا. The economics of suicide bombings
in terms of how these value chains are, یہ ایک separate entity altogether, اس کا religion کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں آپ کو بہت clearly بتاتا ہوں. It is a very different phenomenon. اس لیے میں like I would یہ فورم کے لیے بھی اور جس جگہ بھی بیٹھتے ہیں کہ آپ اس کو کھول لیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں, لوگوں کو بتائیں کہ ایکچولی یہ ہے کیا, کیونکہ یہ ٹیبو ڈسکشن جو ہے وہ بن گئی ہے. آپ یہ کھلے عام یہ باتیں نہیں کر سکتے. آئی تھنک وین یو اوپن اٹ تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ یار یہ کام کیسے ہو رہا ہے. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یو. ماجد صاحب سی ٹی ڈی کی جو لسٹ آتی ہے روزانہ کے طور پہ وہ پلیز آنسر کر دیں. جی میرا خیال ہے کہ وہ سی ٹی ڈی اس حوالے سے اچھا کام کر رہی ہے. یہ جو سلیپر سیلز کا معاملہ ہے, جیسے میں نے پہلے اپنی بات میں یہ آپ کے سامنے چیز رکھی تھی کہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, جینز پہنتے ہیں, ٹی شرٹ ہے, انٹرنیٹ ہے, موبائلز ہیں, بٹ وہ کنیکٹڈ ہیں. سو ان کو ڈھونڈ نکالنا اس طرح سے خاصا مشکل ہو گیا. اور یہ پھر جو کنیکٹیوٹی ہے یہ اسی طرح ہوتی ہے, اور اس میں پھر آپ نے جب سیل کو برسٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی میں انٹرسٹنگلی آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ سی ٹی ڈی نے ہی کچھ لوگ ایسے اریسٹ کیے کہ جو کریٹو رائٹرز ہائر کر رہے تھے القاعدہ بر صغیر کے لیے. کانٹینٹ رائٹرز ان کو چاہیے تھے اپنی پبلیکیشنز کے لیے انگلش کے. سو اب وہ مدرسوں کے تو ہوں گے نہیں, کالجز یونیورسٹیز کے تھے. سو یہ کام خاصا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اور جہاں تک سی ٹی ڈی کا معاملہ ہے تو ان کی طرف سے کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے کئی اور پوائنٹس بھی ہیں جو کہ ڈسکس نہیں کیے جا سکتے. نیکسٹ کویشچن پلیز. تھینک یو سو مچ. اچھا میرا سوال جنرل صاحب سے ہے, تو آئی وڈ لو اف ہی اوپن اپ اسپیک. ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ پاکستان جو افغانستان اور ایران کا جو بارڈر ہے, سو وائی دیٹ از سیمی پرمیبل. تھینک یو سو مچ. دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا بارڈر اور پاکستان ایران کا بارڈر, کوئی بھی بارڈر جو ہے وہ پرماننٹ آپ بند نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کا شاید یہ پرسیپشن ہے کہ فینس لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں آ سکتا. ایسی بات نہیں ہے. آپ کہیں فینس لگا لیں, آپ دیکھ لیں دنیا میں مختلف ملکوں میں فینس لگی ہوئی ہیں, بڑے پورا ایک سیکورٹی گریڈ ہوتا ہے, اس کے باوجود لوگ کراس کر دیتے ہیں. تو آپ فینس ایک طریقہ ہے لوگوں کی آمد و رفت غیر قانونی طور پہ روکنے کا ایک طریقہ ہے, اس سے کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. لیکن فینس یا آپ کہیں کہ ہم بارڈر کو بالکل سیل کر دیں گے, وہ پاسبل نہیں ہے. خاص طور پہ جس طریقے کا بارڈر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے, بہت مشکل اور دشوار گزار راستے بھی جگہ بھی ہیں, اور پاکستان ایران کے, تو وہ آپ کوشش پوری کرتے ہیں, لیکن آپ پوری طرح اس کو 100% نہیں روک سکتے. کوئی بھی ملک دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پہ اس طرح کے مسئلے ہیں, کوئی 100% روک سکا ہی نہیں ہے. وہ مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ کافی حد تک جو اس کی جو ٹریول ہے غیر قانونی جو انٹری ہے وہ آپ کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. کویشچن پلیز. یہ مشرف صاحب نے بات کی تھی کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بریجز بنانے چاہیے, اور مطلب وی شوڈ کم اوور ود دیٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ کانسیپٹ, اور ہمیشہ ہم افغانستان کو سیکورٹی کے لینس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک جو چیز ہم بینگ پاکستان کر سکتے ہیں, ہم ان کو انرجی کے اندر, انرجی سیکورٹی کے اندر وی کین ہیلپ آؤٹ افغانستان, بیکاز یہ سارک انرجی انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس کے مطابق افغانستان اپنی جو بجلی کی ریکوائرمنٹ کا صرف 28% جو ہے وہ خود مینیج کرتا ہے, باقی وہ انرجی امپورٹ کرتے ہیں, وہ تاجکستان سے لے رہے ہوتے ہیں. پاکستان اس وقت ہماری ڈو یو نو کہ کتنی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے؟ وی گوٹ 43,000 میگا واٹ, اینڈ ونٹرز کے اندر ہماری جو کنزمپشن ہے ایز آف ٹوڈے اٹ از 10,000 میگا واٹ. تو ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے, اور وہ ہم افغانستان کو کر سکتے ہیں. اسی طرح سملرلی رینیوبل انرجی, سولر کا پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہے 2200 کلو واٹ آور پر میٹر اسکوائر پر ایئر, 2200 جو ہائیسٹ بینڈ ہوتا ہے, اور جو یورپ کا بینڈ ہے وہ 1200 کلو واٹ آور پر میٹر, آلموسٹ ڈبل ہے. تو ہمارا جو پورا بلوچستان ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے, اور وہ اٹ از دی بیسٹ بیلٹ کہ جس کے اوپر سولر پاور پلانٹس وغیرہ جس طرح یو اے ای وغیرہ کے اندر ہو رہے ہیں, وہ اس طرح کر کے تو وی کین انرجی کوریڈور اور انرجی کو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں. مائی کوسچن از فرام جنرل صاحب. پہلی بات تو یہ میں آپ کو
شاید آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہو، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے، جتنی میری تجربہ ہے، یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہے، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ میڈیا کی اختراع ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. نہیں، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں، کوئی ایک نہ آرمی کی طرف سے نہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کوئی ایسا ایک اسٹریٹجک پالیسی نہیں رہی کہ ہاں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ کوئی ایک سوچی سمجھی پالیسی کبھی پاکستان کی نہ رہی ہے، اور نہ کوئی اس پہ. یہ آپ کو اخباروں میں ضرور ملے گی، ٹی وی پہ ملے گی، لوگ ویسے ڈسکشن کرنے کے لیے ضرور کہتے ہیں. اسٹریٹجک ڈیپتھ جنرل مشرف نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر افغانستان پیسفل ہوگا اور خوشحال ہوگا تو اس میں پاکستان کو فائدہ ہے. یہ انہوں نے ضرور کہا تھا. جہاں تک آپ انگیجمنٹ آف افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے، بالکل کرنی چاہیے. اور میں یہ یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا شاید خیال ہے کہ کبھی پاکستان نے انگیجمنٹ نہیں کی افغانستان سے. یہ بات درست نہیں ہے. جتنی پاکستان نے، اور مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے، پچھلے 25 سال میں افغانستان سے کوشش کی ہے ہر قسم کی ڈسکشن اور بات کرنے کی، شاید اسے پچھلے 40 سال میں نہیں کی. 20 سال تو وہاں آئی ایس ایف اور نیٹو رہی ہے، تو آپ کس سے بات کریں؟ افغان گورنمنٹ تو وہ گورنمنٹ تھی جن کی اپنی عوام میں وہ سپورٹ نہیں تھی، پھر بھی آپ ان سے بات کرتے رہے. ابھی آپ طالبان کی حکومت ہے، آپ طالبان کو تو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. دنیا میں کوئی ملک طالبان کو گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتا، تو آپ کیا بات چیت کریں گے؟ دیکھیں نا بات یہ. اور آپ کی طالبان حکومت کے ساتھ آپ اگر ٹریڈ پہ بات چیت کرتے ہیں، آپ ان کو رعایت دینا چاہتے ہیں. ابھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے مثال کے طور پہ. یہ سب چیزیں آپ افغان حکومت کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو آپ بیچ میں ایک ریڈ لائن آپ کی ہے ٹی ٹی پی، اس پہ افغان حکومت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. تو آپ باقی چیزوں پہ کیسے بات کریں گے؟ آپ کے لیے سیکورٹی کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دہشت گردی سے ہے. دہشت گردی آپ کہتے ہیں افغانستان سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، سارے وہاں پر ہیں. جب افغان حکومت آپ سے اس پہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی، وہ آپ کو کہتے ہیں آپ ان سے نیگوشیٹ کریں، آپ کہتے ہیں ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، وہ نہیں کریں گے. جس طرح آپ سب لوگوں نے کہا، ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کی بہت زیادہ وجوہات بھی ہیں. تو آپ افغانستان حکومت کے ساتھ کس طریقے سے آگے اس کو چلیں گے؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے تھرو ڈائلاگ کریں گے تو اس سے تو بات نہیں بنے گی، یا آپ کسی اور کے تھرو ڈائلاگ کریں گے اس سے تو بات نہیں بنے گی. سو آپ بات اگر کریں گے تو آپ کو حکومتی سطح کے اوپر افغان حکومت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی ایز ٹو ساورن نیشنز. اس کے لیے آپ ان کو ریکگنائز کرنا نہیں چاہتے، نہ آپ اس وقت سچویشن ہے کہ آپ ان کو ریکگنائز کریں، تو آپ کیسے بات چیت کریں گے؟ سو آپ ابھی اس لیے آپ اس طرح کے اسٹیپ لیتے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ اس دفعہ پاکستان سے کنوں کی ایکسپورٹ ختم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ 60% کنوں افغانستان جاتا تھا، انہوں نے آپ کے اوپر ڈیوٹی لگا دی. سو آپ کیا ان سے بات چیت کریں گے؟ ابھی میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ آپ افغانستان سے بات کریں، ہندوستان سے بات کریں. آپ ضرور کریں، لیکن کیا وہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جس بیسس کے اوپر اور جن چیزوں کے اوپر آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ 4 قدم آگے لیتے ہیں تو کیا وہ 2 قدم لینے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بڑے پیچیدہ قسم کی انوائرمنٹ ہے، اس کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. مشرف یو وانٹ ٹو میں ایڈ جنرل صاحب سے ڈس ایگری کرتے ہوئے، اس لیے نہیں کہ جنرل صاحب ہیں، اس لیے کہ میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، اور ایکچولی ان کا جو تجربہ ہے ان معاملات پہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ اہم ہے. لیکن جو مجھے کھٹکا ہے وہ یہ کہ اس بیانیے میں بھی اور ہندوستان اور افغانستان اور ایران میں اور چین میں بڑا فرق ہے. ایران، ہندوستان اور چین اسٹیبلشڈ سویلائزیشنل اسٹیٹس ہیں جن کی گلوبل جو ہے ریلیونس ہے. افغانستان پچھلے 50 سال سے مار کھا رہا ہے. اچھا، جب افغانستان مار کھاتا ہے تو پاکستان بھی مار کھاتا ہے. یہ جو میں اس کو مذہبی طور پہ اس طرح سوچوں گا کہ آپ سوچتے ہیں کہ کچھ ابھی اذان ہو رہی تھی، کچھ جو ہے فرض ہوتا ہے. اس اذان کے بعد آپ لوگوں کے لیے 4 اور میرے لیے 2، کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں، جو ہے وہ فرض ہیں.
rakat, right? But then there's, in Isha especially, there's something called witr and there's something called sunnat. It's a gradation of what is wajib and what is farz. It is your existential necessity to engage with Afghanistan, not in a he said she said mode, not in a میں تو کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ کرتے نہیں ہیں. اگر جہاز 10,000 فٹ پہ نہیں چل رہا then go higher. Okay, so what does that mean? I'm going to take a little bit of time. This is very, very important to me, and it's really central to how we think about our country and understand it. And the problem is that when you have a national elite, ایک نیشنل اشرافیہ جو ہے وہ اس کی بہت شارٹ اٹینشن اسپین ہو. میں نے پہلے بھی بیان کرنے کی کوشش کی, if you take one thing away, take this away. You cannot have a successful national story if your national elite is in survival mode. Not just individual survival, but also survival کہ IMF سے لون لے لوں, یہ والا ڈالر پہ پریشر ہے, افغانوں کو نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارا ڈالر افغانستان گیا تھا. اوکے, سو ڈالر ریٹ اسٹیبل ہو گیا, بٹ what was the cost? The cost was the Kinu. Nobody in that meeting talked about the Kinu. And people will not talk about the Kinu, but somebody in the meeting should say, sir, if we do X, they will do Y, Z, A square, B square, and C square. And when we do that, we get irritated. But our game with Afghanistan, now this is a cabinet meeting or a GHQ meeting or whatever meeting it is, جو بھی برسر سوخ برسر اقتدار لوگ ہیں, ان سے یہ ان کے اوپر واجب اور فرض اور سنت سارے یہ ہے کہ وہ سوچے یار مجھے 10 سال بعد افغانستان سے کیا چاہیے. تو میرے آج کے جو بیہیویئرز ہیں وہ کل کے ڈالر ریٹ پہ مبنی نہیں ہونے چاہیے, وہ 10 سال کے بعد 300 ملین لوگوں کی آمدنی اور ان کی خوشی اور ان کی خوشحالی پر مبنی ہونے چاہیے. I don't want to please the people of Afghanistan, although I would love it because they're my sisters and brothers. But I do want to make sure that the 300 million people in this country in 2032 are not looking for ways to run out of the country and drown in the Mediterranean or get shot trying to enter Saudi Arabia. Now we have another thing, SIFC. I guess ہم لوگ ایک دفعہ میں بس سب کے questions لے لیں گے اور then we'll answer. آپ please بتائیں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ it is about analyzing why Pakistan at the very first stage participated in war on terror. So basically, when Pakistan collaborated with United States against We US, have very short time. Question, Yes. please. Question. This is the please. question. So Pakistan basically collaborated with US against USSR, and then uske baad jab wo wahan jeet gaye to US to واپس چلا گیا, and the consequences was faced by Pakistan. But when we take it from a policy maker's perspective, تو اس کے بعد جب consequence for post 9/11 تو جب پہلا اٹیک ہوا تو جو یو ایس کی فارن پالیسی تھی, اٹ واز دیٹ آئدر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس, اینڈ یو ایس انویڈیڈ لائک دا ہول مڈل ایسٹ. اور پاکستان کے پاس میرا خیال ہے کہ اس وقت دو پرسپیکٹیو تھے. ایک یہ تھا کہ یا تو آپ گو اور اے فل اسکیل وار اگینسٹ یو ایس لائک دا مڈل ایسٹ اور ایون دا افغانستان, اور پھر آپ 10-15-20 سال نان اسٹاپ جنگ کرتے رہیں, یا تو یو کین somehow کیا کہتے ہیں participate in that and also take کیا کہتے ہیں some sort of advantage to that, اور آپ کسی طرح اپنی ملٹری بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں جو ملٹری ایڈس ہے, اور کسی طرح پروگریس بھی کر سکتے ہیں and keep this war instead of having a full scale war like the Middle East and Afghanistan, you can keep it to a limited area. اینڈ اس کے کانسیکوینسز بھی تھے جو کہ ہم لوگوں نے ٹیررزم میں فیس کیے تھے. تو میرا پورے پینل سے کوشچن ہے کہ اف پاکستان, اور ایک چیز میں چھوٹی سی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی ونس کوٹڈ ان این انٹرویو کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جسٹیفائی اٹ, بٹ اف وی ڈو اٹ اگین وی کوڈ ہیو ڈن اٹ اے لٹل بیٹر. تو میرا کوشچن پینل سے یہ ہے کہ اف پاکستان گوز بیک ٹو دیٹ اسٹیج, اور اگر کل کو پاکستان کی سچویشن پھر سے ویسی آتی ہے اور پاکستان کو ایک اور انیشیٹ اس طرح کا لینا پڑتا ہے, تو وہ جو وی کوڈ ہیو ڈن اٹ اے لٹل بیٹر, وہ بیٹر کیا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان از ناٹ اے کنٹری جو کہ گلوبل پالیٹکس کے اندر, گلوبل ارینا کے اندر پوری ایک اتنی بڑی بڑی گلوبل پاورز کو بچے we've got your question. Is there any question? یہ ان کو دے دیں پلیز مائک, یہ جو آگے بیٹھی ہوئی ہیں خاتون. It's okay, we'll just wrap it up. My main questions are, I have two questions. Why Muslims are mainly victim of terrorism, and how can maintain peace and raise voices against terrorism publicly? Okay, thank you. There is two last questions, بس اس کو اس میں ریپ کرتے ہیں. ابھی یہیں پہ ہوں گے. ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ جو پنجاب جو ہے یہ جو ہے بیسیکلی مذہب کی بنیاد, مذہب کی بیس پہ, سوری فرقے کی بیس پہ جو وہ دہشت گردی پھیلی ہے. بالکل. تو مطلب ان کی بات کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو پنجاب میں جو وہ ایموشنل بیس جو ہے وہ دہشت گردی پھیلی ہے,
جبکہ بلوچستان پارا چنار یا جتنے بھی آپ کے جو نارتھ کے ریجنز ہیں ان میں جو دہشت گردی پھیلی ہے وہ اینٹی اسٹیٹ پھیلی ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوال تو یہ کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہوئے کیوں, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ہوئے تھے تو اگر پنجاب میں بھی ہم دیکھیں جیسے کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا, تو اس میں بھی جنہوں نے اینٹی اسٹیٹ جانے کی کوشش کی ان کو دہشت گرد تصور کر کے اسی طرح ٹریٹ کیا گیا جس طرح بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یا پاراچنار کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. تھینک یو. ہم لوگ یہ کویشچن دوسرا یہ میرا ان سے کوشچن ہے, اور جنرل صاحب سے میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر دیکھا جائے جو ریسنٹلی پاراچنار میں بھی کچھ واقعات ہوئے جس میں شیعہ سنی کنفلکٹس ہوئے, اس میں اگر ہم دیکھا جائے باڑ لگنے کے باوجود جو ہے وہ طالبان ٹی ٹی پی والے کہہ لیں یا ٹی ٹی اے جو بھی تھے وہ وہاں سے باڑ کاٹ کر اندر آئے, تو اس میں کس کی ناکامی ہے؟ اور دوسرا میرا اس کے بعد جو اگر آپ پلیز دیز ٹو کویسچن وی ہیو آلریڈی لائک اسی کے ریلیٹڈ ہے میرا کہ اگر بلوچستان میں اگر آپ پہاڑوں سے اتار کے لیڈرز کو ان کے کمانڈرز کو یہ واسطہ دیں گے کہ قرآن کا واسطہ دے کے اگر نیچے آپ اتاریں گے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو انکاؤنٹر کر دیتے ہیں تو اس میں کیا وہ دہشت گرد نہ بنے تو وہ کریں تو کریں گے؟ ٹھیک ہے. ماجد صاحب, اینٹی اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ ورسز اینٹی اسٹیٹ, وہ اینٹی اسٹیٹ ہوئے کیوں؟ میرا خیال ہے ہمیں یہاں پہ 9 مئی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک بڑا ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اگر اس کے ساتھ ہم چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ ٹاپک کے ساتھ ناانصافی ہوگی. جنرل صاحب, بار کاٹ کے لوگ اندر آ گئے, اب ان کا کیا کریں؟ دیکھیں بار میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فینس آپ نے لگائی ہے کسی مقصد کے لیے, لیکن وہ مقصد کوئی بھی فینس کسی جگہ بھی آپ لگا لیں 100% لوگوں کو نہیں روک سکتی. فینس لگانے کے لیے وجہ اگر آپ نے ایک جگہ فینس لگائی ہے آپ کو پھر وہاں لوگ بھی رکھنے پڑتے ہیں اس کو واچ کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے, وہ بہت مین پاور انٹینسو کام ہوتا ہے, ہر جگہ یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو وہ اس جگہ سے فینس کاٹتے ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت سرویلنس نہیں ہو رہی, اور فینس کاٹنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ یہ کشمیر میں دیکھ لیں, ادھر فلسطین میں دیکھ لیں, کسی جگہ دیکھ لیں, جہاں میکسیکن بارڈر دیکھ لیں, جو سے پہلے کا ہے, اور وہاں شیعہ سنی کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے. اس دفعہ بھی جو اٹیک ہوئے ہیں یہ شیعہ سنی سیکٹیرین اٹیک تھا, تو وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے جس میں تیرا ایجنسی صدا, وہ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے, لیکن سیکٹیرین ایشو بہت پرانا ہے وہاں پہ, اور اس کو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کو ریزالو کرنا ضروری ہے. لیکن جس طرح سب لوگوں نے کہا سیکٹیرین ایشو اتنا آسان نہیں ہوتا ریزالو کرنا, اس کے پیچھے بہت بڑی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کی سوچ ہوتی ہے, اس کے لیے بڑی لانگ ٹرم پالیسیز اور ایک یونیفائڈ پالیسیز کرنی پڑتی ہیں. تو وہ جو پاراچنار والے انسیڈنٹ ہے وہ سیکٹیرین ایشو آپ کو پتہ ہر سال وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. سر میرا اصل میں کوشچن یہ ہے کہ سیکٹیرین ایشو اگر ہے دو ملک کے اندر ہے, لیکن لوگ جو باہر سے جو اندر آ رہے ہیں اس کا میرا سوال اس کے اوپر ہے کہ وہ باہر سے کیوں اندر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک and I don't want to go into the details کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, we can talk about this. ایک تو پاڑا چنار کا جو پرابلم ہے اس کا کانٹیکسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک سیکٹیرین وار شروع تھی اور پھر اس میں کچھ کلونیل کنسٹرکٹس. اٹ از بیسیکلی ون آف دا بگیسٹ ایشوز ان فاٹا کے اندر اس ٹائم پر. آپ کو ایکس فاٹا آپ کو 53 لینڈ ایشوز جو ہے اس کے پرابلمز بن جاتے ہیں. پاڑا چنار میں اتنی کیجولٹیز نہیں ہوئی لینڈ ایشوز کی وجہ سے جتنی نارتھ وزیرستان میں ہوئے, بٹ بیکاز پاڑا چنار ہیز اے سیکٹیرین اینگل ٹو اٹ تو اٹ میکس دا نیوز بگ. اب پاڑا چنار کے اندر ہوا کیا, انگریز نے 1944 کے اندر اور 1896 کے اندر 7 میونسپیلٹیز کے اندر لینڈ کی تقسیم کی تھی. اس میں سے ایک ایریا جو ہے وہ پاڑا چنار کے, ناٹ لوور کورم ناٹ سینٹرل کورم. جب یہ سارا سیکٹیرین ایشو بن گیا اور سب سے پہلے جو ایشو بنا تھا وہ تورا بورا کے ذریعے, کیونکہ اسپینغر از ایبسولوٹلی اپوزٹ پاڑا چنار, تو القاعدہ پینیٹریٹڈ اور انہوں نے وہاں پر ایک سیکٹیرین وارفیئر جو ہے وہ شروع کر دی, جس کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی. کوہاٹ ٹنل جو ایک مین کنیکٹو تھا وہ 2012-13 تک جو ہے وہ بند رہا, اور پاڑا چنار کے لوگ افغانستان کے راستے پاکستان آیا کرتے تھے. اس میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی. بیفور دس ایرا Shias and Sunnis lived both in Pada Chinar. They lived in Sada also. They lived in Alizai Lower Kuram also. اب جب
یہ سیکٹیرین وارفیئر بنی بائی ڈیفالٹ TTP took the advantage اور وہ سنی ایریاز میں اپنے بنکرز بناتے رہے. سنیز themselves were a victim also. جب جنگ ایک ایسے نہج پہ پہنچی کہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی تو جو شیعہ ایریاز تھے اس کے اندر سنیوں کے گھر انہوں نے جلا دیے, جو سنی ایریاز کے اندر تھے انہوں نے شیعہ گھر جلا دیے. اب جب آپ نے ان کو ریپیٹریٹ کرنا ہے so they have to go and live in the same area کیونکہ ان کے گھر وہاں پر تھے. اب جو پرابلم ہے اس میں چونکہ اب آپ نے کے پی کو جو ہے وہ پاٹا کو جو کے پی کا حصہ بنا دیا تو آپ کو لینڈ ریفارمز چاہیے. تو چونکہ وہ تو ہمارے پاس اس قسم کی GIS میپنگ کی ضرورت اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے 3% کہا تھا NFC کا کہ وہ ہم پاٹا کو دیں گے, تو وہ لینڈ ریفارمز جو ہے دے بیکم ناؤ سیکٹیرین. اور اس ٹائم بلکہ کل کے پی گورنمنٹ نے اور GHQ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی پر اس کو جو ہے وہ حل کریں. ابھی بھی جرگہ بیٹھا ہوا ہے, جسٹ گاٹ اے میسج اس کو ریزالو کرنے کے لیے. And I can give you all the details about it, but this panel is not meant for that. As far as جو fence کی آپ بات کر رہے ہیں, because of the discontent in relation to closing down the border, 2 بار fence جو ہے وہ ٹرائب نے خود گرا دی. لیکن جس انسیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو ایک سائڈ سے ID کارڈز بتائے گئے کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں, بیکاز آپ کے علاقائی ذمہ داری کے تحت the tribe has to be blamed if anybody from outside has come. Nobody wants to take the blame, neither the Sunnis, neither the Shias, for instigating the violence. That is why they always put the blame کہ باہر سے لوگ آئے تھے. The fact is کہ کوئی fence نہیں کٹی تھی اس رات کو when this attack took place. And it is an official finding and I can share the documentation. Thank you. Thank you so much to everyone, and the panelists are going to be here outside, and if you guys have any questions you can ask them there because ہمارے پاس بالکل ٹائم اب ختم ہو گیا. Thank you so much sir, thank you مشرف صاحب, thank you نظامی صاحب, بہت شکریہ افتخار for your time and for this amazing discussion. Thank you.